बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। गाजा पुलिस चीफ इसराइली हमले में जान बहक। 24 घंटों में 28 शहीद, बच्चे भी शामिल। सर्दी से मौतें भी जारी। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 900 सिपाही हलाक हुए। इसराइली फौज ने किया इकरार, यौम किपुर जंग के बाद सबसे ज्यादा हलाकतें। सीरिया के वजीर खारिजा रियाद पहुंचे। होम्स में अलवी तबके के खिलाफ HTS का ऑपरेशन शुरू। न्यू ऑरलीन्स हमले में मरने वालों की तादाद 15 हो गई। हमला आवर शमसुद्दीन जब्बार अमरीकी फौज में शामिल था। FBI तहकीकात जारी। न्यू ऑरलीन्स हमला आवर दाइश से मुतासर था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ओहदेदारों ने ठीक से काम नहीं किया, अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। पाकिस्तानी फौज ने 9 में फसाद के 19 मुजरिमों को माफ कर दिया। रहम की दरखास्तें कबूल। BSF बांग्लादेशी दरअंदाजों को इंडिया में दाखिल होने दे रही है। बंगाल का इस्तेहकाम बिगाड़ने की साजिश में मरकज भी शामिल, ममता ने लगाया इल्जाम। इबादतगाह कानून पर असद ओवैसी की दरखास्त कबूल, दूसरी अर्जियों के साथ टैग कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को सुनवाई होगी। रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट में आराम दिया जाएगा। बुमराह कप्तानी करेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स का ऐलान। गुकेश, मनु भाकर और हरमनप्रीत को ध्यानचंद खेल रत्न। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा के पुलिस चीफ इसराइल के एक हमले में अपने एक असिस्टेंट के साथ शहीद हो गए हैं। फलस्तीन की वजारत दिफा और सिक्योरिटी काउंसिल ने यह ऐलान किया। यह हमला खान यूनिस में किया गया। वजारत दाखिला ने बताया कि मेजर जनरल महमूद सलाह को उस वक्त टारगेट किया गया जब वो खान यूनिस गवर्नरेट में थे। पुलिस कमांड काउंसिल के एक रुकन मेजर जनरल हुस्साम शाहवान भी उनके साथ शहीद हुए। वजारत दाखिला ने बताया कि इसराइल की कार्रवाइयाँ आलमी और इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। बयान में कहा गया कि पुलिस फोर्स सिविल प्रोटेक्शन का एक इदारा है जो 15 महीनों से जारी जारहियत की वजह से अजियतनाक हालात का शिकार है। यह इदारा सिविलियंस की मदद करते हुए इंसानी खदमात अंजाम दे रहा है। इसराइल ने गाजा के कई दूसरे मकामात पर भी हमले किए। खान यूनिस में रेफ्यूजीज के कैंपों पर हमले किए गए जिससे कई बच्चे हलाक और जख्मी हुए। मकामी मीडिया में कहा गया कि खान यूनिस के अलमवासी इलाके में यह हमला किया गया जिनमें कम से कम 11 लोग जान बहक हुए और 12 जख्मी हुए। मरने वालों और जख्मियों में कई बच्चे शामिल हैं। दूसरे मकामात पर भी हमलों की खबरें मिली हैं जिनमें दीर अल बला भी शामिल है। इसराइली फौज ने अलमवासी के इंसानी जोन को निशाना बनाया जिसे महफूज करार दिया गया था। गाजा में सर्दी से मौतों का सिलसिला भी जारी है। गाजा के फलस्तीनी कड़ाके की सर्दी खुले आसमान के नीचे झेलने के लिए मजबूर हैं। वो बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 28 फलस्तीनी जान बहक हुए। इसके साथ ही 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जान बहक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 45,581 हो गई। दीर अल बला में किए गए ताज़ा हमले में 7 फलस्तीनी जान बहक हुए। अशती रेफ्यूजी कैंप पर होने वाले हमले में कम से कम 4 फलस्तीनी शहीद हुए।
اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس کے تقریباً 900 سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ لڑائی میں کم سے کم 891 آفیسرز اور فوجی ہلاک ہوئے۔ یہ تعداد 1973 کی یوم کپور جنگ کے بعد سے مرنے والے اسرائیلی سپاہیوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ جاریہ جنگ سے 10 دن پہلے 2014 کے موسم گرما میں ایک آپریشن کیا گیا تھا۔ اس آپریشن اور بعض دوسرے معاملات میں 100 اسرائیلی سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیلی ریڈیو نے خبر دی ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے 28 اسرائیلی سپاہیوں نے خودکشی کی ہے۔ ان میں 16 ریزرو سپاہی شامل ہیں۔ یہ 13 سال کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس کے علاوہ سپاہیوں کی دماغی حالت متاثر ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اسلامی جہاد کی فوجی شاخ القدس نے کہا ہے کہ ایک اسرائیلی شہری نے 3 دن پہلے خودکشی کی کوشش کی جو ان کی قید میں ہے۔ القدس کے ترجمان ابو حمزہ نے بتایا کہ بگڑتی ہوئی دماغی حالت کی وجہ سے اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ تقریباً 100 اسرائیلی اب بھی حماس اور اسلامی جہاد کی قید میں ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ایک چیک پوائنٹ پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہوا۔ حماس نے اس حملے کی تعریف کی اور اسے نہتے فلسطینیوں کے خلاف جاریہ جرائم کا جائز جواب قرار دیا۔ اس دوران مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر اسرائیلی فوج نے دھاوے کیے، ان میں رام اللہ بھی شامل ہے۔ ان دھاووں کے دوران کئی فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا۔ نئے سال کے موقع پر امریکہ کے نیو یارک میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شامل سینکڑوں لوگوں نے انتفاضے کے نعرے لگائے۔ انتفاضہ فلسطینیوں کی مزاحمتی تحریک کا نام ہے۔ یہ مظاہرہ نیو یارک کے مشہور ٹائمز اسکوائر پر کیا گیا۔ اس موقع پر فری پیلسٹائن کے نعرے لگائے گئے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ اسد شبانی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے۔ وہ سعودی عرب کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کرنے والے ہیں۔ یہ سیریا میں بشار حکومت کے گرنے اور عبوری حکومت بننے کے بعد سیریا کے وزیر کا پہلا بیرونی دورہ ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ دورہ سیریا اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کی شروعات کی علامت ہے۔ ان کے ساتھ وزیر دفاع مرزف ابو قصر اور انٹیلیجنس چیف انس خطاب بھی سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ سیریا کے لیڈر احمد الشرا نے حال ہی میں کہا تھا کہ سیریا کے مستقبل میں سعودی عرب کا اہم رول ہے اور سعودی عرب سیریا میں انویسٹ بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے حالیہ واقعات پر سعودی عرب کے بیانات کی تعریف کی۔ سیریا کی عارضی حکومت نے اقلیتی علوی طبقے کے خلاف ہومس میں ایک آپریشن شروع کیا ہے۔ ایچ ٹی ایس کے اس آپریشن کے دوران کئی لوگ گرفتار کیے گئے ہیں۔ بشار الاسد کا تعلق اسی علوی طبقے سے تھا۔ سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے جو لندن سے کام کرتی ہے بتایا کہ ہومس میں علوی آبادی والے ضلعوں وادی الذهب اور اکرمہ میں آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے نیو اورلینز میں حملہ کرنے والے آدمی کی پہچان کر دی ہے۔ اس کا نام شمس الدین جبار ہے۔ اس حملے میں کم سے کم 15 لوگ ہلاک ہوئے اور 35 زخمی ہوئے۔ نئے سال کی رات امریکہ کے نیو اورلینز میں ایک مصروف سڑک پر ٹرک کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا۔ حملہ کرنے والا آدمی پولیس کے ساتھ شوٹ آؤٹ میں مارا گیا۔ ایف بی آئی نے اسے دہشت گرد کارروائی قرار دیا ہے۔ ایف بی آئی نے حملہ آور کی پہچان 42 سالہ جبار کی حیثیت سے کی ہے جس نے 2007 سے 2020 کے درمیان امریکی فوج کے لیے کام بھی کیا تھا۔ اسے فروری 2009 سے جنوری 2010 تک افغانستان میں تعینات کیا گیا تھا۔ اس نے جارجیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ جس گاڑی سے حملہ کیا گیا اس میں آئسس یا داعش کا جھنڈا پایا گیا۔ ایف بی آئی یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا جبار کا تعلق کسی دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ نیو اورلینز سٹی کونسل کی صدر ہیلینا مورینا نے کہا کہ ملزم فوجی وردی پہنا ہوا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ اس نے جان بوجھ کر یہ کارروائی کی۔ عدالتی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ جبار مالی حالات سے پریشان تھا اور بیویوں سے اس کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ ملزم نے گاڑی کرائے پر حاصل کی تھی۔ اس نے اپنا ٹرک ہجوم میں گھسانے کے بعد فائرنگ بھی کی۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب لوگ نئے سال کا جشن منا رہے تھے اور پوش علاقے فرینچ کوارٹر میں کافی ہجوم تھا۔ قریب ہی ایک سالانہ فٹ بال میچ کھیلا جانے والا تھا۔ جبار ٹیکسس میں پیدا ہوا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ حملہ آور جبار داعش یا آئسس سے متاثر تھا۔ حملے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی۔ عہدیدار اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیا اس نے اکیلے یہ کارروائی کی یا اس کے کوئی ساتھی بھی ہیں۔ حملہ آور جبار نے 2 شادیاں کی تھیں اور دونوں سے اس کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ نیو اورلینز میں اس حملے کے بعد لوگوں پر سکتہ طاری ہے۔ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو اورلینز حملے پر عہدیداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ عہدیداروں نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ امریکہ ٹوٹ رہا ہے، صرف طاقتور لیڈرشپ کے ذریعے ہی اس سلسلے کو روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں گے۔ ٹرمپ 20 جنوری کو دوسری بار صدر کی حیثیت سے حلف لینے والے ہیں۔
پاکستانی فوج نے 9 فسادات کے کیسوں میں 19 مجرموں کی رحم کی درخواستیں قبول کر لی ہیں۔ قانونی طریقوں کو پورا کرنے کے بعد ان لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا جائے گا۔ جملہ 66 مجرموں نے رحم کی درخواستیں داخل کیں، جن میں سے 48 درخواستوں کو قانونی کارروائی کے لیے اپیلز کورٹ بھیجا گیا۔ انسانی بنیادوں پر 19 مجرموں کی رحم کی درخواستیں قبول کی گئیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی۔ فوج کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف پارٹی کے لیڈرز کے اکسانے پر 9 مئی 2023 کو گڑبڑ کی گئی، جس کے دوران پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کیا گیا۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے لیڈر اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان کے گھر گنی بالا شفٹ کرنے کی پیشکش کر رہی ہے۔ عمران خان فی الحال راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہیں۔ انہیں بعض کیسوں میں جیل کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے الزام لگایا ہے کہ بی ایس ایف بنگلہ دیش سے دراندازوں کو انڈیا میں داخل ہونے دے رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی ایس ایف ریاست کا استحکام بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی ایس ایف کے اس رویے کے لیے مرکزی حکومت ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع مجسٹریٹ اور ایس پیز کا ایک گروپ اس کوشش میں بی ایس ایف کی مدد کر رہا ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ سرحد پار سے غنڈے ریاست میں داخل ہو رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ یہ بی ایس ایف اور مرکزی حکومت کی ایک گہری سازش ہے۔ اس کے لیے ایک بلو پرنٹ تیار کیا گیا ہے۔ ممتا بنرجی نے یہ سنگین الزام لگایا ہے جس پر اب تک مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے صدر مجلس اسد الدین اویسی کی ایک درخواست پر سنوائی سے اتفاق کیا ہے، جس میں 1991 کے عبادت گاہ قانون کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار کی بینچ نے اویسی کی درخواست کو اس معاملے میں دوسری درخواستوں سے جوڑنے کا حکم دیا۔ اس بارے میں پہلے ہی کئی درخواستیں داخل کی گئی ہیں۔ ان درخواستوں پر 17 فروری کو سنوائی ہوگی۔ اسد اویسی کے وکیل نظام پاشا نے شروع میں کہا کہ اس معاملے پر عدالت میں پہلے ہی درخواستیں داخل کی گئی ہیں اور اس تازہ درخواست کو بھی ان کے ساتھ ٹیگ کیا جا سکتا ہے، جس پر سپریم کورٹ کی بینچ نے حامی بھری۔ صدر مجلس نے 17 دسمبر کو ایڈوکیٹ فضیل احمد ایوبی کے ذریعے یہ درخواست داخل کی۔ حال ہی میں سپریم کورٹ نے تمام نچلی عدالتوں کو پابند کیا تھا کہ وہ مسجدوں اور درگاہوں پر ہندو فریقوں کی طرف سے دائر کیے جانے والے دعووں پر کوئی مستقل یا عبوری حکم جاری نہ کرے اور کوئی نئی درخواست قبول نہ کرے۔ 1991 کی عبادت گاہ قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو عبادت گاہ جیسی تھی ویسی ہی رہنی چاہیے۔ 1991 میں منظور کیے گئے اس قانون سے بابری مسجد کو الگ رکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود حالیہ عرصے میں کئی درخواستیں نچلی عدالتوں میں داخل کی گئیں اور نچلی عدالتوں نے ان درخواستوں کو قبول بھی کیا۔ اسی پس منظر میں سپریم کورٹ میں عبادت گاہ قانون کی تائید میں اور مخالفت میں کئی درخواستیں داخل کی گئی ہیں۔ سپورٹس کرکٹ کیپٹن روہت شرما کو آسٹریلیا کے خلاف 5ویں ٹیسٹ میچ میں آرام دیا جائے گا۔ ان کی جگہ جسپریت بمراہ کپتانی کریں گے۔ حالیہ دنوں میں روہت شرما کافی جدوجہد کرتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے 3 میچوں میں صرف 31 رنز بنائے، وہ ایک میچ کھیل نہیں سکے۔ اس میچ میں بمراہ نے کپتانی کی تھی اور انڈیا نے وہ ٹیسٹ میچ 295 رن سے جیتا تھا۔ فی الحال آسٹریلیا سیریز میں 2-1 سے آگے ہے۔ معلوم ہوا کہ روہت شرما نے خود خواہش کی کہ وہ 5ویں ٹیسٹ میں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ نیشنل سپورٹس ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ورلڈ چیس چیمپئن گوکیش، پیرس اولمپکس میں 2 میڈلز جیتنے والی مانو بھاکر، ہاکی کیپٹن ہرمن پریت سنگھ اور پیرس پیرالمپکس گولڈ میڈلسٹ پروین کمار کو دھیان چند کھیل رتن ایوارڈ دیا جائے گا۔ 32 کھلاڑیوں کو ارجن ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے۔ ارجن ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں سلیما ٹیٹے بھی شامل ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ غازہ پولیس چیف اسرائیلی حملے میں جاں بحق، 24 گھنٹوں میں 28 شہید، بچے بھی شامل، سردی سے موتیں بھی جاری۔
7 अक्टूबर 2023 के बाद से 900 सिपाही हलाक हुए। इसराइली फौज ने किया इकरार, यौम किपुर जंग के बाद सबसे ज्यादा हलाकतें। सीरिया के वजीर खारिजा रियाद पहुंचे। होम्स में अलवी तबके के खिलाफ HTS का ऑपरेशन शुरू। न्यू ऑरलीन्स हमले में मरने वालों की तादाद 15 हो गई। हमला आवर शमसुद्दीन जब्बार अमरीकी फौज में शामिल था। FBI तहकीकात जारी। न्यू ऑरलीन्स हमला आवर दाइश से मुतासर था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ओहदेदारों ने ठीक से काम नहीं किया, अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। पाकिस्तानी फौज ने 9 में फसाद के 19 मुजरिमों को माफ कर दिया। रहम की दरखास्तें कबूल। BSF बांग्लादेशी दरअंदाजों को इंडिया में दाखिल होने दे रही है। बंगाल का इस्तेहकाम बिगाड़ने की साजिश में मरकज भी शामिल, ममता ने लगाया इल्जाम। इबादतगाह कानून पर असद ओवैसी की दरखास्त कबूल, दूसरी अर्जियों के साथ टैग कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को सुनवाई होगी। रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट में आराम दिया जाएगा। बुमराह कप्तानी करेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स का ऐलान, गुकेश, मनु भाकर और हरमनप्रीत को ध्यानचंद खेल रत्न। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरासत को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।